जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और सिर्फ़ ये आज एक थॉट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ गौर करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है आपके पास, ये कितना बड़ा गिफ्ट है आपके पास। और आज अगर हम सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर अगर हम अपनी थॉरोली रिसर्च कर लें, तो हमें ये जो दुनिया के अंदर आपको मसाइल आते हैं, आपको इमोशनल मसाइल आते हैं, आपको फाइनेंशियल मसाइल आते हैं, आपको सोशल मसाइल आते हैं, आपको जस्टिस मसाइल आते हैं, सोसाइटी की ग्रोथ के मसाइल आते हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर इवन कि ये भी कि आप दूसरे मुल्कों के साथ जो आपकी ट्रीटमेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की इस सोसाइटी के अंदर आप एक जो प्रोग्रेस है वो कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं आपके सामने डिस्कशन रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक़्त जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। एक तो हम सारे इस बात पे प्राउडफुल हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कि ग़ुलामी ये रसूल में जान भी कुर्बान है, ये हम कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हम दूसरे को, किसी ने कहीं 1% भी शाइबा हो, तो हम उसके ऊपर भरपूर अपना जो है वो रद्द-ए-अमल शो करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर जो बीमारियाँ हैं, सोसाइटी में आज आप देखें कि बेहयाई और ज़ना एक बिल्कुल आम हो चुका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर आप पढ़ें और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को आप पढ़ें, उन हदीसों को पढ़ें जो जो ज़ईफ़ नहीं है, बल्कि जो जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि जिन हदीसों के ऊपर किसी को, यानी जो भी आपके फ़िरके बने हुए हैं इनके ऊपर भी बात करते हैं, उनको कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो वो एक बात तो ये नज़र आती है कि औरत की ग्रेटनेस के बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपने दौर में शुरू की। उससे पहले तो औरतों की कोई वर्थ नहीं थी। अब ये जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, माएँ हैं, इनको भी गौर से देखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका किस तरीके से लेवल अप किया। और आपको हर चीज़ के अंदर आप देखें कि रिस्पेक्ट की इतना मेयार बना दिया कि औलाद को वालिदैन के सामने, माँ-बाप के सामने बिल्कुल सरनगू करने का हुक्म दे दिया। और औलाद का एक सबसे बड़ी जो उसकी आप यूँ कह सकते हैं अहमियत रखी गई, वो ये है कि वो अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करे। और इसी तरह से बेटी को रहमत कहा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रहमत से तशबीह दी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी भी आप ख़ास बात देखें कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बेटी हैं फ़ातिमा ज़हरा, उनसे आगे जो हज़रत अली की औलाद है, वो सारे आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज की सोसाइटी में आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदीसों में आप पढ़ें तो औरतों के लिए बड़ा ही, एक आप यूँ कहें कि मर्द की जो सक्सेस के पीछे किसी भी औरत का जो सबसे ज़्यादा किरदार है, वो ये जो इसको हम कन्फ्लिक्ट करते हैं, उसमें 3-4 औरतों का बड़ा किरदार होता है। ये जो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, कभी एक कामयाब औरत के पीछे, एक मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ है और कभी वो हाथ बीवी का बन जाता है और कभी वो हाथ माँ का बन जाता है, इस तरह नहीं है। ये बात याद रखें कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ ज़रूर है। और वो औरत कौन-सी है? एक उसकी माँ है, एक उसकी बीवी है, एक उसकी बेटी है और एक उसकी बहन है। ये हैं वो कामयाब मर्द के पीछे होने वाली औरतें, जिनकी, और फिर दादी भी अगर आपकी ज़िंदा है और नानी ज़िंदा है तो वो भी उसी उसकी कामयाबी के पीछे, ये क्योंकि ये दुआ करती हैं और इनकी दुआ प्योर सोल से होती है, ये उस मर्द की कामयाबी के ज़ीना बनती हैं। और आज अगर हम इस सारे प्रोसेस को गौर से देखें, तो हम क्या अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक हमारा कैसा है? ये भी आपने गौर से देखना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में औरतों की जो रिस्पेक्ट कही गई है, वो इतनी ज़्यादा है कि आपको हया इतनी होनी चाहिए कि आप किसी गैर महरम के साथ जब बात करें, तो बिल्कुल इस तरीके से बात करें कि आपका और उसके दरमियान कोई आई टू आई इंटरेक्शन ना हो। आज हमारी सोसाइटी में गैर महरम की क्या पोज़ीशन है? यानी इतना इतनी अहमियत दी गई, कपड़े तक पहनने का बता दिया गया कि इस तरह से पहनें कि ताकि आपकी इज़्ज़त महफूज़ रहे। और सबसे बड़ी चीज़ औरतों की जो खुदा ताला ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रिस्पेक्ट में डाली है, वो उनकी इज़्ज़त है। यानी उनकी इज़्ज़त सबसे बड़ी है। और आज वही इज़्ज़त जो है वो महफूज़ नहीं है। वो हमारी ओवरऑल, ये सिर्फ़ औरतों की बात नहीं, मर्द जो हैं वो और औरतें दोनों मिलके आज सोसाइटी के अंदर कबीरा गुनाह जो है उसकी बुनियाद डाल रहे हैं। और कबीरे गुनाह का इफ़ेक्ट जो होता है वो पूरी सोसाइटी में होता है। हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो इस वक़्त मिंबर पे बैठे, वो आपस में सिर्फ़ डिफरेंसेस पे गुफ्तगू करते हैं। वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा ज़्यादा अहम हूँ और दूसरा जो है वो तब फ़िरके वाला वो कम अहम है। मुझे बात याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाले जितने भी हैं, कोई हाथ उठा के
نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی جس طرح سے بھی پڑھتا ہے، وہ تو محبت رسول میں ہے نا۔ وہ سب حضور کے ماننے والے۔ آپ کون ہوئے، میں کون ہوا جو کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج سے نکالنے والا، یا یہ کہنے والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک امتی ہوں۔ اس پہ آپ دیکھیں کہ نفس کی جنگ کے بارے میں قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے؟ اور نفس کا لوگوں کو بتائیں کہ نفس کیا چیز ہے۔ نفس یہ ہے کہ جس کے اندر یہ آپ کی سوسائٹی کے لیول آتی ہیں، وہی نفس کا غلام شخص جا کے کل چھوٹی سی بچی کے ساتھ جنا کرتا ہے، وہی نفس کا غلام شخص جا کے بار بزنس میں 2 نمبری کرتا ہے، وہی نفس کا غلام شخص جو ہے وہ دوسرے کو تنگ کرتا ہے، وہی نفس کا غلام شخص جو ہے وہ قتل و غارت کرتا ہے، وہی نفس کا غلام جو ہے وہ چغل خور ہوتا ہے، وہی نفس کا غلام وہ غیبت کرتا ہے، وہی نفس کا غلام جو ہے وہ سوسائٹی کی ساری ایول کی بنیاد بنتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ بتائیں نا کہ نفس سے لڑائی کیسے کی جاتی ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے آپ اپنے ممبروں میں کھڑے ہو کے؟ آپ نے صرف ایک دوسرے کو ان ہستیوں کے اوپر آپ ڈسکشن کرتے ہیں جن ہستیوں کا مطلب آپ کا کیا رول ہے کہ آپ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر ڈسکشن کریں اور اہل بیت اللہ طاہر کے اوپر گفتگو کریں، جن آپ کی مسلمانیت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ ان کے اوپر بلیف نہیں کرتے، یا ان سے آپ کو کیا لگے کہ کون اہل بیت ہے یا کون اہل بیت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے، جو آپ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت میں نہیں آتے، آپ کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عزت کریں، سر تسلیم خم کریں۔ کیوں لڑائیاں ہیں؟ کس لیے لڑائیاں ہیں؟ کس لیے ہم یہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو کافر کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی فوج میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیثیں پڑھیں۔ کتنی ان کو فکر رہی ہے ساری زندگی اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی، یہ تک کہہ کے چلے گئے کہ یہ مال اور دولت جو ہے ان کے لیے فتنہ ہو جائے گا، اور فتنے کا شکار ہم سب لوگ ہو چکے ہیں آج۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے ہیں، اگر میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا جو میرا مقصد ہے کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ حضور کی حدیث سے پڑھیں۔ بس حضور سے اگر آپ کو انلمیٹڈ محبت کرنی ہے تو ان کی کتابیں پڑھ لیں، سیرت پڑھ لیں، اور ان کی حدیث مبارکہ پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو محبت کرنی ہے، یہ دونوں شخصیات سے آپ کی محبت ہوگی تب جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تب بنیں گے جب آپ ان کی حدیثیں آپ کو ساری آتی ہوں گی، ساری نہیں تو کم از کم 50% آپ کو حدیث مبارکہ آپ کو آتی ہوں گی۔ ہر چیپٹر جو ہے، ہر زندگی کے ہر موضوع پہ انہوں نے حدیث اپنی بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے، انہوں نے بتایا کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، باہر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، خواتین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، کاروبار میں کس طرح سے، کون سا کاروبار جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، کون سا کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو رہنے تک، مسواک کرنے تک اگر آپ کو چیزیں بتائی ہیں تو یہ چیزیں بتانا کس کا کام ہے؟ آپ اور ہم جا کے حضور کے صحابہ کرام کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جس نے جو کام کیا ہے، جو جیسا ہے اس کا کردار، وہ خدا کی ذات جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جانے۔ آپ اور ہم ان کی خاک ہیں، جو جن ہستیوں کے اوپر آپ ڈسکشن کرتے ہیں۔ کوئی ادب ہوتا ہے یار کسی کا، مطلب آپ سوچیں، آپ اپنے والد کے سامنے نہیں بات کر سکتے، آپ صحابہ کرام کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، آپ اہل بیت جن آپ کا جو ایمان ہے، جس کے دعوے دار ہے، جو آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ اس ایمان کی شخصیات کے اوپر گفتگو کریں، ان کے اوپر بھی چیلنج کر کے خود کو آج پروو کر رہے ہیں کہ آپ بہت بہترین ہیں، اور وہ جو لوگ تھے جو حضور کے دور میں موجود تھے یا حضور کے صحابی تھے وہ کم تھے۔ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کیوں میلاد بناتے ہو؟ بھائی میلاد بنانے کی بات چھوڑیں، آپ کا تو ہر دن میلاد مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ جس دن آپ ان کی ایک حدیث پڑھیں گے، آپ وہ ان کے اوپر عشش کریں گے، آپ ان کے آنے پہ فخر محسوس کریں گے، ان پہ درود و سلام بھیجیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی بات ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ڈفرینسز کو پکڑ لیا۔ ہماری خواتین جو ہے، ہماری بہنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حضور سے اگر محبت چاہیے نا، آپ ویسے بھی آپ کے اندر ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی، حضور سے محبت چاہیے، ان کی حدیثیں پڑھ لیں، حضور سے محبت چاہیے، قرآن کریم کو پڑھ لیں، آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ یہ مسئلے جو ہمارے روٹین کے نا، ڈپریشن کے مسئلے ہیں، ہمارے انگزائٹی کے مسئلے ہیں، پریشانی کے مسئلے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن، دیکھیں آپ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی وہ آپ لڑی میں پروئے ہوئے لوگ ہیں۔ ایشو کہاں پہ بنتا ہے کہ جب اس لڑی میں پرو ہوئے سارے لوگ ایک دوسرے کے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچر کے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش۔ بڑے سفید داڑھی والے کو تھوڑا سا اس کو نقصان آپ نے پریشان کر دیا، اس کا دل دکھا دیا، والد کا دل دکھا دیا، باہر تعلقات میں، بزنس میں آپ نے 2 نمبری کر دی، بس آپ نے جو ہے نا وہ تباہی کر دیا، اور اب اس کا آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ اور یہ چیزیں آپ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء کرام کی زبان دیکھیں اتنی ترش ہے، اتنی سخت ہے، وہ ان صحابہ کرام اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ اور ہم کیا کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ نبی پاک سے محبت کا اگر آپ دعوے دار ہیں نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح میں آمد بنانا چاہتے ہیں، جشن بنانا چاہتے ہیں، جب آپ ان کی حدیثیں پڑھیں گے، آپ پہ ہر وقت ان کے جسے کہتے ہیں نا ان کے پیار میں ہر وقت آپ آ جائیں گے۔ آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ دیا آپ کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ان کے امتی بن جائیں، یہ فرقوں سے نکلیں، یہ کون دیوبند، کون شیعہ، کون سنی، کون
سب ایک سائڈ پہ رکھ لیں، امت محمد بن جائے، صرف مسلمان اور امت محمد بن جائے، اس ایک پوائنٹ پہ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ کوئی ایک دوسرے کو تہمتیں لگانا چھوڑ دیں، جو جس حساب سے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہا ہے بس آپ اس کو کرنے دیں، آپ اپنے حساب سے کرتے رہے، اس کو اپنے حساب سے کرنے دیں، کسی کو اوپر سرٹیفکیٹ نہ لگائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے پڑھ لیا وہ اس جماعت میں شامل ہو گیا جس جماعت کو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد کے گریڈ الگ ہیں، کوئی مومن بنے گا، کوئی ولی بنے گا، کوئی آگے بڑھے گا، وہ جتنی ایفرٹ کرتا جائے گا وہ اسی طرح سے شائن ہوگا، جو جتنا شائن ہوگا وہ ساری دنیا میں نظر آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شائن ہوگا، جو میرے قریب ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، میں اس کا ذکر بلند کر دوں گا، اللہ اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو جو حضور کی امت میں سے اس کام میں آگے بڑھے گا اللہ اس کا ذکر بلند کر دے گا، ہمیں کون لگے میں بغض کرنے والے، حسد کرنے والے، کینہ کرنے والے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، حضور اللہ کی جو آپ کے اندر رحمانی قوت ہے نا اس پہ فوکس کریں نا، قرآن پڑھے، اللہ کہتا ہے کہ ایک یہ جو مجھے نہ مانیں گے، جو حسد کریں گے، کینہ کریں گے، وہ تو شیطان کے راستے میں ہو، کیوں آپ شیطان کے راستے میں چلتے ہیں؟ تو میرا آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر نور ساعتوں میں اور اس پر نور مہینے کے اندر میرا آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے داعی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حدیث مبارکہ کو پڑھیں، سیرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا سیرت اور حضور کی سنتوں کے مطابق گزار رہے ہیں، ان کی حدیث مبارکہ کے مطابق گزار رہے ہیں، قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں، آپ ایک انالائز خود کر لیں گے، آپ کو پتہ لگے وہ ساری چیز انہوں نے بتائی، جب جو پیغمبر آپ کو مسواک کرنے کا طریقہ بتا کے چلا گیا نا، وہ آپ کو ہر چیز بتا کے چلا گیا ہے کہ آپ نے شادی کیسے کرنی ہے، آپ نے شادی میں اپنی بہن کو شادی دینا کیسے ہے، بیٹی کو شادی دینا کیسے ہے، دوسرا جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ جب آپ حضور کی حدیثوں کے مطابق کریں گے تو یہ سوسائٹی کے ایشو، آج آپ دیکھیں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، آج آپ دیکھیں زنا کیوں عام ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ زنا کا ایک زنا جو غیر محرم کرتا ہے، جو غیر شادی شدہ کرتا ہے، 100 کوڑے آج آپ مارے نا لتر، آپ کو 100 تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اور جو شادی شدہ کرتا ہے اس کو سنسار مطلب ختم۔ پھر غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا، صلح رحمی آج سوسائٹی میں آئی نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جس کے اوپر فوکس کیا وہ صلح کے اوپر کیا، صلح رحمی کریں، احسان کریں، اور یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ جہاد سب سے افضل کون سا ہے، وہ آپ کے نفس کے ساتھ، آپ کے اندر جو قدورتیں ہیں، نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، نہ والدین کا حقوق کا پتہ، نہ ماں باپ کے حقوق کا پتہ، نہ رشتہ دار کے حقوق کا پتہ، نہ آپ کی سوسائٹی کا، آپ کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے نزدیک کون سے ہیں، ماں باپ، فیملی، رشتہ دار جو آپ کے ہیں، ننیال ددیال اور آپ کے یہ جو رشتہ دار ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، آپ سب ان سے دور ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں یہی آپ کے پرانی کسی کہانیوں کو آپ نے رکھ کے تو آپ نے رشتہ داروں کو اپنا حاسد قرار دیا، ان کو رقیب بنا دیا، غلط علام کو مشہور کر دیا اور سارے ویسے بن گئے، وہ نہیں، آپ کے رزق میں اضافے کی بنیاد بنتے ہیں، رزق میں آپ کا حصہ ہے رشتہ داروں کا، آپ کے رزق میں ان کا حصہ ان کے اوپر خرچ کریں گے، رزق بڑھے گا، صدقے کا حضور نے بتا دیا، کاروبار انکریز کرنا ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے، آپ سورہ حدید کو پڑھ لیں، آپ سورہ تغابن کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا بزنس کس طرح سے آپ کا انکریز ہو سکتا ہے، کیسے آپ سکسیزفل زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا فقیرانہ زندگی کیا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی زندگی پسند کی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں کس طرح آپ اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کس طرح غرق کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوتا، صرف نعرے لگانے سے محبت محمد نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے سے محبت محمدی ہوتی ہے، کوئی ایک حدیث بھی اگر آپ حضور کی پکڑ لیں گے نا آپ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح ہو جائیں گے، سکسیسفل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو ہر بچے کو سب سے پہلی ایجوکیشن اگر آپ کو دینی ہے تو وہ یہ دینی چاہیے، سب سے پہلی ایجوکیشن آپ کو یہ دینی چاہیے، قرآن میں کیا لکھا ہے ترجمے کے ساتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پتہ ہونی چاہیے، موسٹلی ان کو پتہ ہونی چاہیے، آج کل چھوٹے دماغ ہوتے ہیں بچوں کے، وہ یاد کر سکتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ حدیث مبارکہ کو یاد کر گئے اور قرآن پاک کو یاد کر گئے تو زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں، زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں، اور پھر آپ حضور کے سب سے پیارے امتی بن، اس میں ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دیں، مت کہیں کافر، یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، یہ دنیا کے پوائنٹ سکور آپ کے ہو جائیں گے لیکن اس دربار میں کیسے شامل ہوں گے، جا کے کھڑے کیسے ہوں گے، خود اپنے اندر جھانکیں اور کہیں میں اپنے یہ جو فرقہ پھیلاتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، کیوں کس بنیاد پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کی بات سنتا ہوں تو وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات مومنین جن کو کون کی مائیں کہا گیا ہے، آپ کو کون ہوتے ہیں ان کے اوپر تہمتیں لگانے والے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا صحابہ حضور کے صحابہ کرام ہوں، آپ کون ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے، وہ تو اللہ کی ذات کرے گی فیصلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے فیصلہ، جس نے جو کچھ کیا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، انہوں نے اللہ کی ذات دیکھے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ان میں سے
کوئی بھی ہے وہ اس کے بارے میں آپ اور ہمارا تو مطلب ہے ہی نہیں نا، بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ آپس میں ڈفرینسز ختم کریں۔ حضور کا خواب جو ہے وہ امت کا یکجا ہونا ہے۔ امت کو قرآن و حدیث کہا نا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ قرآن و حدیث پکڑیں تو اہل بیت سے محبت میں پاگل ہو جائیں گے، جو آج کل کہانیاں سناتے ہیں نا، جیسے ہی آپ قرآن و حدیث کو پکڑیں گے تو اہل بیت سے محبت میں پاگل ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث کو پکڑیں گے تو ماں باپ کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث کو پکڑیں گے تو آپ سوسائٹی میں اپنے رشتہ داروں سے پیار و محبت کرنے میں پاگل ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث پکڑیں گے تو بغض اور غصہ نہیں کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بغض اور غصے کو کتنا ناپسند کیا گیا۔ قرآن و حدیث پکڑیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں فاتح قومیں کس طرح بنتی ہیں، باہر کی یعنی دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، وہ بھی آپ کو قرآن و حدیث سے ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہے تو اس 12 ربیع الاول میں ایک آپ آپس میں سارے جو ہے نا ایک قرآن کی اپلیکیشن ملتی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور حدیث مبارکہ اسلام 360 جو ہے اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ اس میں حدیث مبارکہ ساری موجود ہے، اور ان حدیثوں کو روزانہ 10 20 30 حدیثیں پڑھنا شروع کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ زندگی کا سب سے بیسٹ ڈیسیزن آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش، عمل خود بخود ہو جائے گا جب آپ نیت کریں گے، راستے خود بنیں گے۔ تو یہ میرا آج کا آپ سب کے سامنے ایک پیغام تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کے دعوے دار ہوئے تو ان کی حدیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسروں کو کافر کہنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔